अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त शदीद मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के ज़द में हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। कई अफराद जान से जा चुके हैं और सैकड़ों लापता हैं। इस मौसमियाती तब्दीली के असरात से हमें कैसे बचना है और मुस्तकबिल में क्या पेशगी इक़दाम करने होंगे, इस पर तो हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सियासी मौसम की, जो कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद अबर आलूद ही रहा। अब सियासी मतला साफ होने की उम्मीद भी पैदा हुई है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने मिसाक़े इस्तेहकाम की दावत दी है तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों को। इस पर एक पेशरफ्त ये भी हुई कि स्पीकर बताया जा रहा है कि इस मामले में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और स्पीकर चैम्बर में एक मुलाकात भी हुई है हुकूमत और अपोजिशन वफ्द के दरमियान। इस मुलाकात से क्या नतीजा निकला और वज़ीर आज़म की दावत में किस हद तक पेशरफ्त हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले मुझे बताइए, वज़ीर आज़म की पेशकश का कोई मस्बत जवाब आपको लगता है आ पाएगा? क्योंकि बैक एंड पे कुछ ना कुछ चल रहा है, स्पीकर कुछ किरदार अदा कर रहे हैं, इस हवाले से क्या खबर है आपके पास? देखिए, मिसाक़े इस्तेहकाम में पाकिस्तान की पेशकश, ये पेशकश मेरे ख़्याल में इसलिए संजीदा है कि ये यौम आज़ादी के मौका पर की गई है और पाकिस्तान के अंदर यौम आज़ादी के हवाले से एक जोश व खरोश, एक जज्बा वलवला, और इस दफ़ा का यौम आज़ादी माजी के यौम आज़ादी से मुख्तलिफ था, इसलिए कि पाकिस्तान को एक बड़ी फतह मिली थी। और पाकिस्तान के आज के प्राइम मिनिस्टर, अगर आप इनकी सारी सियासत देखें ना, तो ये बराह रास्त अपने मुखालफिन से उलझने की बजाय इनको ज़्यादा फ़िक्र होती है अपनी कारकर्दगी की, कि जी एक कारकर्दगी बनाई जाए और फिर बिलाखिर कारकर्दगी ही मैटर करती है। तो इन्होंने इससे पहले बतौर अपोजिशन लीडर भी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को भी इस तरह की पेशकश की थी कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, लेकिन बहरहाल उनका हाथ झटक दिया गया। इस वक्त मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से एक संजीदा कोशिश है, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी इसमें हुकूमत की है। लेकिन इस वक्त अपोजिशन क्या सोच रही है? कुछ बैकएंड पे चल रहा है, बातचीत हो रही है? जहाँ तक आपने पहले तो बात ये कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब या हुकूमत इसके लिए कुछ साजगार माहौल फ्राहम कर पाएगी? ऐवान के अंदर देखें, हमने पार्लिमानी रिपोर्टिंग की है, ऐवान के अंदर जो अरकान असम्बली होते हैं ये आपस में बामी शीरो शक्कर ही होते हैं, ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। ख़राबी कहाँ पर होती है? ख़राबी होती है लीडरशिप की सतह पे। और ये बात मैं आपको पूरे वसूख से पीटीआई के हवाले से कह सकता हूँ कि पीटीआई की जो लाट जेल से बाहर है वो तो बात कर रही है कि जी हमें बातचीत करनी चाहिए, और यहाँ तक कि कोट लखपत के जो असीरान हैं उन्होंने तो एक लेटर लिख दिया कि हम, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से पीपल्स पार्टी के रहनुमा मिले भी हैं, जाकर पीपल्स पार्टी जिनके आप नाम ले रही हैं, मेरे पास ऐसी इत्तला है कि ये अक्सर स्पीकर अयाज सादक के पास बैठे होते हैं। और बात यह कि स्पीकर, देखें ना, स्पीकर ने कहा कि मैं पुल बनने के लिए तैयार हूँ, और ये क्रेडिट सिर्फ अयाज सादक साहब का नहीं है, जो भी स्पीकर होता है ना उसके साथ सारे अरकान असम्बली राब्ता होता है। हाँ, याद सादक साहब का इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके पॉलिटिकल पार्टी से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। अगर तो मामला आगे की तरफ चलाना है, नेक नीति मौजूद है, तो मामला आगे की तरफ चल सकता है। लेकिन मामला अगर ज़िद और हठधर्मी का, एक दूसरे को बिछाड़ने का, एक दूसरे को दीवार से लगाने का, देखें ये पाकिस्तान आगे की तरफ तभी चलेगा जब बातचीत का अमल होगा। और बातचीत के अमल में बुनियादी किरदार अगर हुकूमत का है तो अपोजिशन का किरदार भी ये है कि अपोजिशन को रास्ता चाहिए। सियासी रास्ता कभी ऐसे नहीं निकलता कि आप ये कहें कि जी मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। भाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हुआ है वो एस्टेब्लिशमेंट आपसे क्यों बात करेगी? और बात है कि अच्छी बात है कि उन्होंने तो रिश्ता दीवार पड़ा है, वो तो कहते हैं जी कि अगर मामला है तो आप हुकूमत से बैठ के कर ले। और सियासी लोग जब सियासी लोगों के साथ बैठते हैं तो मसले का हल निकलता है। मैं समझता हूँ कि संजीदा पेशकश है, इसका फायदा उठाना चाहिए अपोजिशन को। सिग्नल आएगा दूसरी तरफ से? मैं समझता हूँ, देखिए एक नई कैफियत आ रही हुई है। मैं ये चूंकि आपका अगला टॉपिक है, एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि अभी कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने एनडीएम में की मीटिंग में वज़ीर आला पख्तूनख्वा से बात की है कि भाई हमें जो कुछ तुम्हें चाहिए तुम मुझे बताओ। ये जेस्चर जब होगा तो मामला आगे की तरफ चलेंगे, पॉलिटिकल मामला का पॉलिटिकल हल निकलता है। अगर कोई ये समझता है कि जी पाकिस्तान की रियासत को टारगेट करके या रियासती इदारों को टारगेट करके रास्ता निकलेगा, तो अभी तक तो नहीं निकला। तो एक कोशिश उन्हें पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर करनी चाहिए। और ये प्राइम मिनिस्टर, इनको अपनी कारकर्दगी बड़ी अजीज है, ये ख्वाजा साहब इसके गवाह हैं, तो लिहाजा वो चाहते हैं कि कम से कम मुआशी महाज पर संजीदगी इख्तियार करके आगे की तरफ बढ़ा जाए। बाहर तभी इज्जत होगी जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा। लेकिन
ایک طرف سے بات تو کر دی گئی ہے, دوسری طرف سے رد عمل کیا آ سکتا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کئی دنوں کے خاموش رابطوں کے بعد یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ آمادگی ظاہر کی گئی ہے اسپیکر آفس میں جو ملاقات ہوئی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, لیکن بات وہیں پر اٹکی ہوئی ہے جہاں پر رکی ہوئی تھی کہ بانی سے مشروط ہیں ساری چیزیں, بانی اجازت دیں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے, اور پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بانی اجازت دیں اور معاملات کو بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جائے. تو بانی کی منظوری کس حد تک امپورٹنٹ ہے اور کیا کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ بانی آپ کر رہے ہیں تو مجھے بانی پاکستان ذہن میں آ رہا ہے, بانی پی ٹی آئی کی بات. دیکھیں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ممبران آپس میں ملتے تو رہتے ہیں, ان کے ذاتی تعلقات تو خراب نہیں ہوتے, کرٹسیز تو آبزرو کی جاتی ہیں, لیکن جب پارٹی کے مفادات آتے ہیں پھر یہ ایک دوسرے کے سیاسی خون کے پیاسے ہوتے ہیں. آپ ان کا بیہیویئر دیکھیں, اسمبلی کے اندر کیا ہوتا ہے, اسمبلی کے باہر کیا ہوتا ہے, تو اس طرح نہیں ہے. صرف ملنے سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزوں پہ ایگری کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ آئیڈیا تو اچھا ہے, میثاق کیا ہے یہ میثاق استحکام ریاست پاکستان, لیکن ریاست کو حکومت سے آپ کس طرح علیحدہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ریاست آپریٹ کرتی ہے حکومت کے ذریعے. شہباز شریف وزیر اعظم ہے ریاست پاکستان کے, جو ان کی کیبنٹ ہے وہ کیبنٹ ہے ریاست پاکستان کی. لہٰذا جو حکومت کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے آپ کے سیاسی مخالفین کو اور ریاست کے معاملے. یہ سمجھنا کہ ریاست میں یہ ہونا چاہیے, بھائی ریاست چلتی ہی حکومت کے ذریعے ہے, لہٰذا اگر حکومت کا رویہ اپوزیشن کی طرف درست نہیں ہے تو ریاستی میثاق نہیں ہو سکتا. دیکھیے اس میں یہ ہے, آئیڈیا بہت اچھا ہے اور ضرورت بھی ہے کہ کسی قسم کی ریکنسیلیشن ہو, لیکن اس قسم کی محفلیں نشستوں دو گفتوں دو برخاستن سے آگے اس لیے نہیں جا سکتی کہ اس قسم کے میثاق کے لیے کوئی ماحول چاہیے ہوتا ہے, کوئی یا مجبوریاں ہوں تب بھی آپ سائن کر دیتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. میثاق جمہوریت کا ہم اتنا رونا روتے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ دونوں پارٹیوں نے کتنا عمل کیا اس کے اوپر؟ دیکھیں نا جو 2006 میں سائن ہوا تھا پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این میں ہوا تھا نا. آپ کو حکومت کی نیت پر شک ہو رہا ہے؟ نہیں, نیت کی بات نہیں میں کرتا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ماحول امپروو کرنا پڑے گا. نیت میں کوئی شک نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں, لیکن جو اس کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں کرنا چاہتے. بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہیں کہ آپ ماحول میں تھوڑا سا اعتماد پیدا کریں, سیاسی ماحول میں اعتماد کی فضا کا قائم ہونا ضروری ہے. ایک طرف پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, ایک طرف سزائیں مل رہی ہیں, ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم بڑے خوش ہیں, سیٹسفائیڈ ہیں جو فیصلے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس جب سیاست دانوں کو سزائیں دیں گے تو اس ملک میں سیاسی ہم آہنگی نہیں ہو سکتی. سیاسی یہ ٹیررسٹ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی طرف پنشمنٹ مل رہی ہے نا, اور سیاست دانوں کو مل رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آئیڈیا اچھا ہے, لیکن اس کی جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی حکومت کو پوری کرنی چاہیے. تھوڑا سا سٹیپ بیک کرنا چاہیے. یہ سمجھنا کہ حکومت اور ریاست کی قوت سے ہم اپوزیشن کو پروسیس سے نکال دیں گے, تو یہ آپ بھول جاتے ہیں کہ جب اپوزیشن کو نکالا جاتا ہے یا اپوزیشن کو خراب کیا جاتا ہے تو اس سے اپوزیشن تو خراب ہوتی ہے, لیکن اس سے سیاسی عمل, سیولین جو پروسیسز ہیں وہ بھی تباہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور حکومت کی ڈیپینڈنس جو ہے وہ پھر اداروں پہ طرف بڑھ جاتی ہے, حکومت بھی غیر یقینی ہو جاتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیا اچھا ہے لیکن اس کے لیے جو ماحول پیدا کرنا ہے اس کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہی بنتی ہے. لیکن حکومت کی طرف سے تو رسول بخش رئیس صاحب ایک مذاکرات کی پیشکش اس سے پہلے بھی کی گئی تھی, اب ایک بار پھر وزیر اعظم صاحب نے میثاق استحکام کی بات کی ہے. اسپیکر صاحب اہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اس معاملے میں, لیکن بات دوسری طرف بھی ہے. اپوزیشن کی جو جماعت ہے پی ٹی آئی, اس میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت مذاکرات سے ہی ہو, لیکن ان کے خدشات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو غیر منتخب لوگ ہیں وہ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں جا کے ملتے ہیں اور انہیں خدشہ ہے کہ کہیں وہ بانی پی ٹی آئی کو اجتماعی استعفوں پر منا نہ لیں, تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم خان صاحب کو جائیں, گروپ کی صورت میں ملیں اور ان کے سامنے سارا معاملہ رکھیں. تو آپ کو لگتا ہے اس معاملے پہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, پہلے میں تھوڑا سا سوال آپ کا بہت اچھا ہے,
اور یہ موضوع زیر بحث آنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ استحکام کیسے لایا جاتا ہے, ذمہ داری کس کی ہوتی ہے. یہ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ استحکام کے لیے ہمیں کاوشیں کرنی چاہیے اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ایک معاہدہ ہو, تو غالباً وہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. نہ تحریک انصاف کی ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ان کی اتحادیت ہوئے لیکن حکومت میں نہیں ہے. کسی ملک میں اگر استحکام آتا ہے تو حزب اختلاف کی ذمہ داری نہیں ہوتی, نہ عوام کی ہوتی ہے, یہ حکومت کی ہوتی ہے. اور یہاں پہ ظلم کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آؤ مل کر ملک کے اندر استحکام پیدا کریں. استحکام علیحدہ چیز ہے, اس کا تعلق 4 چیزوں سے ہے: حکومت کی کارکردگی سے, معاشی ترقی سے, قانون اور انصاف کے نظام سے, اور لوگوں کو وہ ضروری خدمات مہیا کرنے سے جو آپ نے آئین کے اندر لکھی ہیں, وہ جو آپ نے ایک عمرانی معاہدہ عوام کے ساتھ کیا ہے, جب اس کو نبھاتے ہیں تو ملک کے اندر استحکام ہو جاتا ہے. جب شفاف انتخابات ہوتے ہیں استحکام آتا ہے. جب آپ لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں استحکامات. تو استحکام پاکستان میں لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور یہ کہ ہمیں اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے. دنیا آگے جا رہی ہے, دنیا استحکام. اسرائیل کی حکومت اتنا یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں جنوسائیڈ اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں ہے؟ اگر اپوزیشن آئے دن احتجاج کی کال دیتی ہے, سڑکوں پر آنا چاہتی ہے, تو اس کا استحکام یا عدم استحکام سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. میں ابھی اسلام آباد کی ایک سڑک سے آ رہا ہوں جہاں پہ کہ کسی ایک جماعت یا کسی ایک گروہ کے لوگ پولیس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے, اور وہ پولیس ہمیں مختلف سمتوں میں بھیج رہی تھی. یہ روزانہ ہوتے ہیں پاکستان کے, کیسے کہ کبھی کوئی پارک کے اوپر, کبھی کوئی گرین ایریا کے اوپر قبضہ کر رہا ہے اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہیں. ہر جگہ کے اوپر احتجاج ہو رہے ہیں, ہوتے رہیں. احتجاج اس وقت ختم ہوتے ہیں جس وقت آپ قانون کی حکمرانی ملک کے اندر قائم کرتے ہیں. حزب اختلاف کو ہمیں حق پہنچتا ہے, میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ احتجاج کریں, لیکن احتجاج بے لگام نہیں ہونا چاہیے. احتجاج کرنے کے لیے پوری دنیا میں احتجاج کا حق ہے لیکن جلاؤ گھیراؤ کا نہیں ہے, تنقید کا حق ہے لیکن توہین کا نہیں ہے. اور آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو سیاست کا بھی حق ہے, لیکن ریاست کے خلاف بغاوت کا آپ کو رائٹ نہیں دیا جا سکتا. دیکھیں بات سنیں, یہ کئی چیزیں اکٹھی آپ نے کر دی ہیں کہ ریاست کے خلاف جو بغاوت کرتا ہے, اگر بغاوت ہے تو ہم کیسے اس کی حمایت کر سکتے ہیں؟ کوئی قانون کی, یہی تو قانون کی حکمرانی ہے کہ حزب اختلاف کا لیڈر, اس کا ورکر, کوئی عام آدمی کسی مذہبی گروہ سے, فرقہ وارانہ گروہ سے کوئی تعلق رکھتا ہے, قانون توڑتا ہے, تو قانون لاگو ہونا چاہیے سب پہ. نوکرشاہی کے اوپر ہونا چاہیے, سیاستدانوں کے اوپر ہونا چاہیے, صحافیوں کے اوپر, میرے اوپر, آپ کے اوپر. جب یہ ہوتا ہے تو استحکام پیدا ہوتا ہے کہ ایک یقین سی کیفیت پیدا ہوتی ہے. حزب اختلاف اگر احتجاج کرتی ہے تو اس کو قانون کے دائرے میں, اور میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا جو آپ نے کاٹ دی, کہ ہر جگہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ مقامی انتظامیہ سے اجازت لیں, کہاں پہ احتجاج ہوگا, کتنا لوگ اکٹھے ہوں گے, ٹریفک کا کیا نظام ہوگا, اور پھر یہ ہے کہ کتنی دیر تک یہ جاری رہے گا. یہ تمام چیزیں طے ہوتی ہیں. مغرب میں کوئی ایسا احتجاج قابل قبول نہیں ہوتا جس کی اجازت مقامی انتظامیہ نے نہ دی. تو اب ہر چیز کو قانون کے دائرے میں لیں. اگر آپ اپنی جماعت کو کھلا چھوڑ دیں اور حزب اختلاف کو کہیں کہ آپ نہیں کر سکتے, تو یہاں پہ قانون کی حکمرانی تو نہ ہوئی نا, اس سے استحکام پیدا نہیں ہوتا. لیکن مثال کی طرف جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر حزب اختلاف, اور حزب اختلاف سے مراد یہاں پہ تحریک انصاف ہے, اور حکومت کے اتحادی جماعتیں مل بیٹھے, ہم سب لوگ یہی باتیں کرتے آئے ہیں, کئی سالوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھنا چاہیے. اس وقت پاکستان کو معاشی طور پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم آگے نہ بڑھ سکے, ہم اپنے دفاع کو بھی سسٹین نہیں کر سکیں گے, تو مل کے آگے چلنا چاہیے.
ٹھیک اس میں ہے، کوئی شک نہیں. اور جو کہ یہ ملاقات ضرورت ہوئی ہے اسپیکر کے آفس میں اس میں بھی اسی بات پر اتفاق ہوا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم اپنی پارلیمانی پارٹی میں اس معاملے کو سامنے رکھیں گے، اور سب سے بڑی بات بانی کی منظوری بہت ضروری ہے. لیکن خواجہ صاحب آپ کی نظر میں اگر کوئی بیک اینڈ پہ کوششیں ہو رہی ہیں اور پھر وزیر اعظم خود دعوت دے رہے ہیں میثاق استحکام کی، تو یہ تمام باتیں کیا انڈیکیٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ میثاق استحکام پاکستان کو جو وزیر اعظم کی میں نے پوری تقریر سنی، جو شیلی تھی، لیکن اس استحکام پاکستان کو جو میں ریڈ کر سکا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک فالس سگنل ہے. یہ میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. کیسے؟ جی میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں. یہ استحکام حکومت کا میثاق ہے. میں اب اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ میں بات کس طرح کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ پہلے 3.5 سال سے ایک جھوٹ، فریب، ظلم اور جبر اور ناانصافی کا نظام قائم ہے اور اس پہ خاموشی رہی ہے. اپنے ٹارگٹس پورے کیے گئے اور اس کے دوران بانی پی ٹی آئی قید میں 47 کی حکومت بن گئی، ریزرو سیٹس لے لیں اور آخر میں آپ نے 10 سال لوگوں کو قید دے دی. آپ نے تمام اپنے پولیٹیکل ٹارگٹس پورے کیے. ان ٹارگٹس کو پورے کرنے کے بعد اب آپ کا چونکہ اندر دل میں خوف ہے، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب کسی طرح ہماری حکومت کو آ کے استحکام دے دیا جائے، اور اس استحکام کا مطلب ہے کہ اپوزیشن آ کے گھٹنے ٹیک دے. یہ ہے اس استحکام پاکستان کا لیکن اگر آپ کہہ مقصد. رہے ہیں کہ ٹارگٹس اچیو کر لیے گئے ہیں تو پھر تو اپوزیشن کو دعوت دینے کی ضرورت ہے نہیں، استحکام تو ویسے جی مل میں گیا عرض حکومت کرتا کو. ہوں، یہ آئی واش ہے. یہ پولیٹیشینز ہیں، یہ باقاعدہ طور پہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے اور لوگ بے وقوف نہیں بن رہے. انہی کی تقریر میں کانٹرڈکشن موجود ہے. میں اب آپ کو اگلا بتاتا ہوں پوائنٹ، آپ نے مجھے روک دیا. اگلا پوائنٹ ہے کہ آپ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ کسی فتنے کی اور باغی کی اس میں گنجائش نہیں ہے. حکومت پی ٹی آئی کو فتنہ کہتی ہے اور کہتی ہے بغاوت کی 9 مئی کی، اور وہ پی ٹی آئی والے کیا کرتے ہیں؟ وہ حکومت کو چور اور کرپٹ کہتے ہیں. تو کہاں پہ استحکام پاکستان آ گیا؟ آپ نے تو خود ہی ان کو ایلیمنیٹ کر دیا. ان کی جو، یا تو آپ استحکام پاکستان کی بات اس وقت کریں جب آپ گفتگو میں کہیں ہاں جی ہم نے 90 دن میں ان کی تمام الیکشن پٹیشنز کر رہے ہیں وہ فکس. آپ کو میں عرض کروں، ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ سردار ایاز صادق صاحب کوشش کر رہے ہیں. انہیں ایک کام کہہ دیں، میں آپ کو صرف ایک مثال دے دیتا ہوں، فیکچول مثال. ابھی لیٹسٹ 19 اگست کو کیس فکس ہوا ہے توشہ خانہ 2 کا اور بانی کی سپریم کورٹ میں اس کا. وہ وجہ دیکھیں کیوں کیا گیا؟ یہ گیمز مین شپ ہے، یہ برنک مین شپ ہے کہ ساری ٹیم ادھر چلی جائے اور بانی کا توشہ خانہ کیس جو 3 دفعہ سے پینڈنگ ہے کیونکہ اس کو ملنے کس سے نہیں دیا جا رہا. آپ کہہ رہے ہیں استحکام کریں، ان کی ٹیم ان سے مل نہیں سکتی، اس سے اس کی فیملی نہیں مل سکتی. آپ استحکام کی بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسا استحکام ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں صاحب سیاست تو ممکنات کا کھیل ہے نا، کل کے حریف آج کے حلیف بن جاتے ہیں. نو، سیاست ممکنات کا کھیل نہیں ہے. سیاست قانون کی سربلندی کا کھیل ہے، سیاست آئین کی سربلندی کا کھیل ہے، سیاست فریڈم آف پریس کا کھیل ہے، سیاست پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا کھیل ہے، سیاست سول لبرٹیز کا کھیل ہے. نہیں، یہ آئین پاکستان 1973 جس کے تحت ہی پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے اور صدر نے. سیاست آپ نے کس کے دور میں دیکھی ہے اتنی؟ دیکھیں یہ جب یہ ہم کہتے ہیں نا تو یہ ڈیبیٹ کا سب سے لو لیول ہوتا ہے، بہت معذرت سے. جب ہم یہ کہتے ہیں، میں نے آپ کو بہت دفعہ کہا ہے کہ 2 خرابیاں کسی ایک چیز کو ٹھیک کی طرف اشارہ نہیں کرتی. اب آپ دیکھیں ہمارے سامنے کوئی ماڈل تو ہونا چاہیے نا. جی میں ماڈل بتا جب یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے تو پھر نہیں، ماڈل بتا اس کا کوئی جواب ہی نہیں موجود ہے نا پاکستانی سیاست میں. وزیر اعظم صاحب کی، میں 26 سال وزیر اعظم صاحب کے ساتھ رہا ہوں. میرے ساتھ موسٹ سینئر جرنلسٹ محترم سلمان غنی صاحب بیٹھے ہیں. یہ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. ایک تقریر میں وزیر اعظم صاحب کی کبھی کرپشن کا ذکر کیے بغیر ختم نہیں ہوئی تھی.
آپ دیکھیں اس تقریر میں نہ غریب کا نام تھا, 45% لوگ غربت میں چلے گئے, مہنگائی کا نام تھا, اور کسی نے کرپشن ختم کرنے کا ناکام نہیں لیا. وزیر اعظم صاحب خاموش رہے. میں پھر وزیر اعظم صاحب سے وہ تقاضا کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ٹاسک فورس بنائے کرپشن کے خلاف, پھر پاکستان ترقی کرے گا, پھر استحکام آئے گا. یہ چوروں لوٹ مار کرنے والے, منی لانڈرنگ کرنے والوں سے پیسہ واپس بلوائیں اور پاکستان کے کوفرز بھریں, پھر استحکام آئے گا, پھر غربت دور ہوگی. یہ اس طرح بیان بازی سے نہیں ہوگا. آپ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا, وہ ایک طرف آپ دیکھیں مریم صاحبہ کہتی ہیں 6 تاریخ بڑا جرم ہے 9 تاریخ سے. بھئی وہ دل میں آپ کے اتنا زیادہ وہ ان کے خلاف بھرا ہوا ہے, اور اسی طرح ان کے خلاف. آپ کی گفتگو سے ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف بھی کس کو ساتھ بٹھانے سے استحکام نہیں آئے گا, لیکن جو باقی ایشوز ہیں وہ ترجیحات دیکھیں. حکومت کا کام ہے, استحکام آتا ہے. میں نے کہہ دیا آپ کو رول آف لا, یہ کہاں پہ آئیڈل بات ہے. رول آف لا, آپ کا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ نہیں مانتا, آپ اس کو ایوارڈ دیتے ہیں. آپ نے جو ایوارڈ دیں جا کے سوشل میڈیا دیکھیں کیا ایوارڈ ہے. یقین کریں ریوڑیوں کی طرح آپ نے ایوارڈ بانٹے ہیں. یہ میرٹ ہے خدا کے لیے. یہ کرپشن, میں تو حیران ہوں کہ ہم کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. آپ نے, اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف انٹرنل فیلڈز ان کا جاری رہے گا, یہ معاملہ یہ جو ہے اسی طرح ہی چلتا رہے گا. نہ بانی نے ماننا ہے, بانی نہیں ماننا. میں آپ کو بتا دوں وہ یہ چاہتے ہیں سرنڈر ہو کے وہ آ جائے. پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں اور کارکنوں کے لیے نا امیدی پھیلا رہے ہیں کہ بانی نے نہیں ماننا, جو مرضی کر لیں, مذاکرات پھر نہیں ہونے حکومت کے ساتھ. لیکن آپ نے جو ایوارڈز کی بات کی ہے مارکہ حق کے طور پر دیے گئے. سلمان غنی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ کہنا چاہ رہا ہوں چونکہ انہوں نے میرا حوالہ دیا تو ضرور, کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ کرپشن کی بات نہیں کرتے. اصل میں ہر شخص جب اقتدار میں نہیں ہوتا نا, اس وقت کرپشن اس کا ٹارگٹ ہوتی ہے, اور جب وہ اقتدار میں آ جاتا ہے. یہاں آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہاں پر ایک صاحب ہمارے محترم چودھری پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, اس کے بعد ان کو سینے کے ساتھ لگا لیا. ان کے دونوں چیف منسٹر جو ہے سب سے پہلے دوڑ گئے, اس لیے کہ بڑے پیمانے پر یہی تو المی ہے ہماری پاکستانی سیاست کا, کہ جب کوئی سیاسی جماعت اپوزیشن میں جاتی ہے تو انہیں جمہوریت یاد آ جاتی ہے, جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں. ہمیں پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, اور جو سیلاب نے تباہی مچائی ہے اس پر بھی بات کریں گے. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ, لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے. کئی افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور سینکڑوں ایسے ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں. ریسکیو آپریشن جاری ہے اور اس افسوسناک سانحے میں ایک اور سانحہ ہوا. ریسکیو کرنے کے لیے ایک سرکاری ہیلی کاپٹر پہنچا اور وہ بھی کریش ہو گیا, جہاں 2 پائلٹ سمیت 5 افراد شہید ہوئے ہیں. اس وقت صورتحال انتہائی کرٹیکل ہے سلمان صاحب, اور وفاق کا تعاون بھی حاصل ہے, لیکن یوم سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہر سال سیلابی صورتحال کا ہمیں سامنا ہوتا ہے, ہماری تیاری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, یہ جو موسمیاتی تبدیلی کا عمل ہے یہ عالمی چیلنج ہے, اور اس ساری صورتحال میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے, اور پاکستان کے اندر قیامت صغریٰ ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے پچھلے سال بادشاہوں کے عمل نے سندھ کے اندر تباہی مچا دی تھی, بلوچستان کے اندر, اور UN کے سیکرٹری جنرل جب پاکستان آئے وہ خود اس متاثرہ علاقے میں گئے اور انہوں نے وہاں سے اپیل کی کہ جی پاکستان کا قصور نہیں ہے, دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو. آپ نے کہا کہ سوگ کی کیفیت پختونخوا کی حد تک نہیں, کراچی سے لے کر خیبر تک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ اب پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے, کہ آج یہ صورتحال طاری ہوئی ہے. پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ کا بیان دیکھ لیں, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پختونخوا کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. مراد علی شاہ کا دیکھ لیں, پرائم منسٹر صاحب کا تو ایکسپیرینس ہے. دیکھیں وہ ماضی کے اندر بھی سیلاب آتی تھی, بارشیں آتی تھی, وہ ساری حکومت کو لے کے جا کے جنوبی پنجاب بیٹھ جاتے تھے. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن بات یہ کہ وہاں پر جو صورتحال طاری ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے کہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے. یہ سارے ڈسٹرکٹس کو جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ 200 سے زیادہ تو بھی رپورٹ ہوئے ہیں, میرا خیال جانی نقصان اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اور بات یہ کہ یہ جو بادل پھٹنے کا عمل ہے نا, یہ 15 سے 20 کلومیٹر کا ایریا ہوتا ہے, اور جب یہ کٹھے ہوتے ہیں نا پھر یہ پھٹنے کا عمل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کا تدارک تو بڑا مشکل ہے. کہ بات ہے کہ آپ نے اس میں کیا کر سکتے ہیں. NDMA کا ایک حکمت عملی ہے, PDMA کی ہے
کہ اس وقت تو مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ڈوبنے سے بچانا ہے اور محفوظ جگہوں پہ لے کے جانا ہے. وہاں پر فوج بھی کام کر رہی ہے, پروونشل گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے, لیکن وہاں پر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے جو حکومتی وسائل ہیں وہاں پر مہیا کیے جائیں اور لوگوں کو بچایا جائے, ان کی ضروریات پوری کی جائیں. اور جہاں تک یہ ہے کہ اس صورتحال کا مستقل سدبا, سب سے اہم فیکٹر تو ہوتا ہے درختوں کا عمل. آپ تو درخت کاٹ رہے ہیں, درخت کاٹ کے آپ ہاؤسنگ اسکیمیں بنا رہے ہیں, اور اس ساری صورتحال کے اندر ہم یہ سمجھیں گے. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جیسے یو این کے سیکرٹری جنرل نے کہا تھا کہ ہم جس کیفیت سے دو چار ہے, پاکستان کا 100 میں سے 1% بھی نہیں اس میں قصور, لیکن پاکستان کو بھگتنا پڑا ہے. اس ساری صورتحال میں کیا دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی یا نہیں ہوگی. دوسری بات پروونشل گورنمنٹ, میں کوئی پروونشل گورنمنٹ پہ تنقید نہیں کر رہا, ان کے اندر اس بات کی اہلیت شاید موجود نہیں ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر صوبے اور وفاق ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو ایک اچھا میسج چلا گیا ہے. لیکن وہاں گورننس کے مسائل تو پہلے سے ہی تھے. میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ بات ہے کہ جب یہ بنیادی طور پہ چیزیں ہوتی ہیں صوبائی حکومت کے کرنے کی, آپ کے ادارے بھی بنے ہوئے ہیں, اور اداروں کے بارے میں یہ بتا دوں کہ ان کا 90% بجٹ جو ہوتا ہے نا وہ تو انتظامی مسائل پہ خرچ ہوتا ہے, اور جو اوریجنل جب وہ مصیبت آتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وسائل کوئی نہیں ہے. آج پرائم منسٹر صاحب نے جو NDMA میں میٹنگ میں انہوں نے چیف منسٹر پختونخوا سے بات کی ہے, گورنر پختونخوا سے بات کی ہے, اور میری اطلاع کے مطابق وہ خود بھی وہاں پر جائیں گے. اور اگر یہ جذبہ اور بلبلہ ایسی صورتحال کے اندر, ایک غیر معمولی صورتحال کے اندر, ہنگامی صورتحال کے اندر بروئے کار لایا جائے تو حکومتوں پہ عوام کا اعتماد بھی بڑھے گا اور اس طرح کے کرائسس کا خاتمہ بھی کسی حد تک بالکل ایسی مشکل وقت میں حکومتیں اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں تو ان کا جذبہ اور جوش بڑھ جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ وقت تنقید کرنے کا تو نہیں ہے جو صورتحال ہے اس وقت, لیکن کیا یہ وسائل کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے یا اہلیت کے فقدان کی وجہ سے؟ دیکھیں کوشش تو ہو رہی ہے, فیڈرل حکومت بھی کر رہی ہے, پروونشل حکومت ہے, NDMA وغیرہ جو ہیں یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے, اور ملٹری خاص کر آرمی کا اس میں بھی رول ہوتا ہے, جو ہمیشہ رہا ہے آرمی کا رول ایمرجنسی میں, فلڈز میں. تو اس سے بڑے مشکل ہیں ڈاکٹر صاحب, وہاں پر راستے کٹ رہے ہیں. دیکھیں نا ہمیں ایسے موقع پر آرمی میری بات سنیں, نظر آتی ہے. سنیں ذرا, بات سن لیں ذرا. دیکھیں وہاں پہاڑ بھی ہیں, راستے برے ہیں, کٹھن راستے. کیا یہ پہلی دفعہ ہے یا ہمیشہ سے راستے وہاں کٹھن ہیں؟ یا تو ہونا کہ پہلے راستے ٹھیک تھے اب کٹھن ہیں, ہمیشہ سے یہی حال ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیا کرتے ہیں؟ اس کو تو بعد میں بات کریں گے نا اس کی. دیکھیے یہ جو ٹرم ہمیں بتائی گئی کلاؤڈ برسٹ, بنیادی طور پر جب رین بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. بہت سپیڈ سے ہوتی ہے, جیسا لاہور میں بھی پرسوں چوتھے بڑی سپیڈ سے رین ہوئی ہے. لیکن دیکھیں انوائرمنٹ کا اثر ہے, پاکستان انوائرمنٹ سے متاثر ہوا ہے, لیکن اگر آپ فلڈز کا پیٹرن سٹڈی کریں نا, کبھی کوئی چیز سائنٹیفکلی عقل سے کر تو لیا کریں نا. آپ یہ فلڈز کے پیٹرن کو سٹڈی کریں پاکستان میں, 80% سملر ہوتا ہے, 20% کی ویریشن ہوتی ہے کہ زیادہ بارش ہو گئی, کم بارش ہو گئی, نئے راستے نکل آئے. لیکن اس کے لیے ادارے تو موجود ہیں ڈاکٹر صاحب. اداروں کا موجود ہونا اور اداروں کا کام کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. ادارے, حکومت کا تو یہ کمال ہے نا کہ ادارے بنائی جائے گی, وزارتیں بنائی جائے گی, لیکن کام کتنا ہے؟ اصل بات ہوتی ہے کام پہ. دیکھیے یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جب فلڈ آئے گا, جب KP میں ہوگا تو جنرل پیٹرن یہ ہوگا, کشمیر میں ہوگا تو یہ ہے, پنجاب میں یہ ہوگا, وہ جو ہے بلوچستان میں یہ پیٹرن ہوگا, 80% پیٹرن ہوتا ہے. تو کیوں آپ اس کا بندوبست نہیں کرتے؟ کیوں آپ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ جب فلڈ آئے گا تو پھر ہم بھاگیں گے, پھر ہم فوج کو طلب کریں گے؟ یعنی سول حکومت میں کمپیٹنس نہیں ہے, فوج کو بلا لیتے ہیں جو ہے. پھر اس میں جو ہے اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے یہ اندازہ کریں کہ ان مہینوں میں یہ چیزیں آتی ہیں, تو آپ پہلے سے اس کا بندوبست کیوں نہیں کرتے, تیاری کریں؟ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ جو پہاڑی علاقہ ہے جہاں پانی بڑی سپیڈ سے اوپر سے نیچے آتا ہے, پرابلم یہ ہوتی ہے نا کہ اوپر سے نیچے پانی بہت سپیڈ سے آتا ہے, جو چیز سامنے ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کس کے کرنے کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں یہ ذمہ داری یہ اس قسم کا میگنیچیوڈ ہے جس میں پروونشل اور فیڈرل حکومت دونوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا, کیونکہ میگنیچیوڈ جو نوعیت ہے کام کی وہ بڑی سخت ہے. آپ کے پاس پیٹرن ہونا چاہیے, پھر آپ بنائیں
واٹر کو سٹوریج کے جگہ بنائیں. جب پانی آ رہا ہے اس موسم میں آپ سٹوریج کا بندوبست کریں تاکہ جب پانی نہیں ہوتا, جب شارٹ ہوتا ہے تو آپ اس پانی کو استعمال کریں. آپ یہ کرتے ہیں کہ بندوبست کیا, ریلیف دیا لوگوں کو, مدد بھی کرتے ہیں, ہاں ریلیف بھی دیتے ہیں, مدد بھی کرتی ہے ہماری حکومتیں, لیکن یہ ہے کہ علاج کوئی نہیں ہے اس مرض کا. اگلے سال بھی یہی ہوگا, اس سے اگلے سال بھی یہی ہوگا. ہمیں اس وقت لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے کہ جو فلڈز آتے ہیں, یہ بارشیں ہوتی ہیں, اس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک 5 ایئر منصوبہ بنائیں. اس کے تحت آپ بندوبست کریں کہ پانی اس طرح آتا ہے کہ کے پی میں پیٹرن یہ ہے, فلاں جگہ یہ ہے, اس کا بندوبست آپ اس کے حساب سے کریں. جب تک آپ ایک مستقل پالیسیز نہیں بنائیں گے اس کو تباہی اسی طرح ہی ہوگی. اب یہ ہے کہ حکومت بھاگ دوڑ کر رہی ہے, بھیا پہلے سے آپ کو, ہمیں پتہ ہے کہ فلڈ آنا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ پانی اس حساب سے جو چلے گا, تو آپ کیوں نہیں اس کا بند سیوریج سسٹم کا سسٹم اور اس کے علاوہ پانی سٹوریج سسٹم آپ بنائیں. مثلا پہاڑوں میں سے جو پانی آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے کس پیٹرن پہ آتا ہے, لیکن آپ نے پرواہ نہیں کرنی, جب فلڈ آئے گا تو دیکھا بالکل جب سر پہ آ جائے گی چیز پھر ہم اپنے ضروری اقدامات کر لیں گے, اور وہ عارضی اقدامات ہوں گے. رسول بخش رئی صاحب, ہر سال یہ صورتحال ہوتی ہے, سیلاب آتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے, لیکن کچھ عرصے کے لیے ہلچل ہوتی ہے ہماری حکومتوں میں, پھر سب بھول کر اپنی سیاست میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو کب تک ہماری عوام بھگتتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے؟ جب تک کہ یہ آپ کے حکمران ٹولے جو 40-50 سال سے حکومتیں کر رہے ہیں, جب تک یہ آپ کے اوپر سوار ہیں, مسلط ہیں, تو آپ کوئی خیر کی امید میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو رکھنی چاہیے. یہ دیکھیں, یہ میں دور کی بات نہیں کر رہا, میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں کہ کورنگ ریور ہے, صاف ستھرا پانی آتا تھا راول ڈیم میں, 17 میل بلکہ مرری سے لے کے راول ڈیم تک اس کے اوپر قبضے ہو, اندر تک لوگوں نے گھر بنائے ہوئے. کہاں تھی سول آپ کی ایڈمنسٹریشن؟ ڈپٹی کمشنر فلاں 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 کہاں پہ تھے؟ اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے میپ دکھایا گوگل کا کہ جو سید پور ولیج میں, جو تاریخی ولیج ہے, کہ تقریباً کوئی 60% کے قریب لوگوں نے وہاں پہ تجاوزات کیے ہوئے ہیں. اور پھر سی ڈی اے نے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر جو نالے بہتے تھے ان کے ساتھ لوگوں کو پلاٹ الاٹ کر دیے ہیں. دریاؤں کے اوپر قبضے ہیں, نہروں کے اوپر قبضے ہیں, ہر جگہ کے اوپر. اب دیکھیں ہمارے جو جنگلات ہیں, جنگلات کے اوپر لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں. جنگلات کے محکمے نے کاٹے ہیں, لوگوں نے چوری نہیں کیے ہیں. وہ خانے وال کا جنگل کہاں چلا گیا؟ تو یہاں پہ ذمہ داری ایک کی نہیں ہے. جہاں جنگلات کی ہے تو جنگلات کا محکمے کو. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جنگلات کے لوگ جیل کے اندر ہوں؟ کوئی وہ لوگ جنہوں نے جنگلات بیچ کے کھائے ہیں پنجاب کے, ان کا آج تک کوئی احتساب ہوا ہے؟ خیبر پختونخوا میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. امیر لوگ وہاں سے سمگل کرواتے ہیں, یہ جو لکڑی ہوتی ہے اپنے گھر بنواتے ہیں, دروازے بناتے ہیں. یہ شعور ہے, یہ ان کی عقل ہے, یہ ان کا کردار ہے, یہ ان کی انٹیگریٹی ہے. تو خیر کی آپ کہاں امید رکھیں؟ غریب مرتے رہیں گے. کہ پہلے جو ندی نالے ہیں ان کو تو آپ ان کے اوپر قبضہ کریں. میں ابھی ریسنٹلی میں گیا تھا یہاں پہ یہ نتیا گلی, خوف آتا ہے. ایک چھوٹی سی بازار ہے, اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں, اس لیے کہ وہاں پہ جو بھی حکومتیں آتی رہی ہیں انہوں نے کئی منزلہ عمارتیں بنانے کی اجازت دے دی. ہر طرف وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری انہوں نے جو تاریخی شناختی ہل اسٹیشن کی تباہ کر کے رکھ دی. وہ یہ فرق نہیں پڑتا آپ کو کہ مری میں ہے, نتیا گلی میں ہے, یا آپ لاہور میں ہے, وہی پلاز ہے. اسی طریقے سے کون ہے, کس نے اجازت دی ہے, کیوں نہیں آپ گراتے؟ خان صاحب آپ سے میرا یہی سوال ہے, ماحولیات, موسمیاتی تبدیلیوں سے بچنا, کیا ہماری حکومت کی ترجیحات میں یہ سب کچھ ہے؟ دیکھیں جی, میں تو سیدھی بات کروں گا, جب پاکستانی عوام کو تکلیف پہنچے گی تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ذمہ داری کا تعین پہلے کریں, بعد میں ہم دوسری باتوں پہ جائیں. دیکھیں اس میں تمام تر ذمہ داری حکومت وقت جو وفاقی حکومت پہ ہے, صوبائی حکومتوں پہ ہے, این ڈی ایم اے پہ ہے, پی ڈی ایم ایز پہ ہے, اور اس کے بعد سول ایڈمنسٹریشن پہ ہے. کوئی بندہ اس میں سے کوئی آؤٹ نہیں ہے.
آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں بعد وفاقی حکومت صوبائی حکومت پہ الزام تراشی کرے گی، صوبائی حکومت وفاقی حکومت پہ الزام تراشی کرے گی، بلا بلا بلا، اور آخر میں کیا ہوگا؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی ذمہ داروں کا کوئی تعین ذمہ نہیں داروں کرے کا گا۔ تعین نہیں ہوگا۔ میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں ہر انسان جانتا ہے، بے شمار رپورٹس موجود ہیں، 10 رپورٹس میں پڑھ چکا ہوں جہاں پہ آرگنائزڈ کرائم ہے، درخت کاٹنا، جنگل کاٹنا، چاہے کسی کی حکومت ہو۔ بالکل میں غیر سیاسی بات کر رہا ہوں اس وقت، کبھی کوئی کنٹرول نہیں ہوا اس کے اوپر۔ کنٹرول ہوا تو بتائیے کیا کنٹرول ہوا، اور جو لوگ ملوث تھے ان کو پلیز سزائیں دیں، ان کو سزائیں دیں اور ٹی وی پہ دکھائیں تاکہ لوگوں میں ڈیٹرنس پیدا ہو۔ خان صاحب 1 ملین ٹری منصوبہ بھی تو آیا تھا نا، اس کا دیکھیں کیا نہیں، بنا؟ وہ پھر پولیٹیسائز ہو جائے گی بات۔ میں ابھی پولیٹکس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ سوان ریور پہ میں نے نیشنل مینجمنٹ کورس کے دوران پوری رپورٹ پڑھی کہ ورلڈ بینک نے اتنی زبردست رپورٹ بتائی ہوئی تھی، یہ مری سے ہل سے نکلتا ہے سوان ریور، اور وہ پھر جا کے مکھڈ کے مقام پہ یہ مل جاتا ہے جا کے انڈس ریور سے، اس میں اکثر اوقات پانی نہیں ہوتا۔ اس دفعہ جو بارشیں آئی ہیں پنجاب میں، اس میں سب سے زیادہ وہاں پہ نقصان ہوا۔ وہ آج تک وہ ڈیم چھوٹا سا کیوں نہیں بنا وہاں پہ سٹوریج کا نظام کیوں نہیں بنا؟ وہ جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں جی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اس کو فائٹ کرنے کے لیے میں مانسون ایمرجنسیز کا ہیڈ رہا ہوں پنجاب میں، لاہور کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، اور ہم نے پوری ٹیم نے مل کے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، وزیر اعلیٰ سے لے کے نیچے تک سب نے بڑی محنت سے کام کیا۔ ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے 3 پلانز بنائے تھے، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم، اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، یہ ہر بندہ کرتا ہے۔ شارٹ ٹرم میں دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ویدر کنڈیشنز کی وارننگ اینڈ الرٹس دینے ہیں۔ مجھے بتائیں کون سے الرٹس، پھر اس کو میڈیا پہ آپ دینا ہے کہ جی، اور جو کلاؤڈ برسٹ ہے یہ ایک نیچرل ایکٹیویٹی ہے جس میں ہوتا یہ کہ وہ کلاؤڈ برسٹ سے، لیکن خالد صاحب یہ کلاؤڈ برڈز کی جو ٹرم ہے یہ تو اس سال ہی ہم زیادہ سن رہے ہیں، اس سے پہلے ہم جی نے یہ بہت کم ٹیکنیکل ٹرم ہے، یہ ہم لوگوں کو تو پتا تھا، لیکن بات یہ ہے اس سے آتا ہے فلیش فلڈ، یہ دنیا بھر میں آتا ہے، فلیش فلڈ امریکہ میں بھی آتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب اب وہ پراپر اس کے لیے پریکاشنز کریں گے نا، سب سے پہلے اوائڈ کرتے ہیں آپ ٹورسٹ کو بھیجنا وہاں پہ۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ٹورسٹ پہنچ گئے، وہ ذمہ داری کا بھئی آپ سڑک بلاک کر دیں، جس دن کوئی وی آئی پی فنکشن ہوتا ہے وہاں پہ دیکھتے ہیں آپ کوئی سڑک، وہ اس وقت تو بلاک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ ایک ایمرجنسی ہاؤس ہولڈ پلانز بناتے ہیں، اس میں میڈیکل کٹس ہوتی ہیں، اس میں یوٹیلیٹیز کو ڈسکنیکٹ کر دیا تاکہ لوگ کرنٹ سے نہ مر جائیں۔ پھر جہاں پہ بجلی آنی چاہیے وہاں پہ ضرور آتی ہے، جیسے ڈسپوزل سٹیشنز ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ اس کے بعد اسینشل فوڈ آئٹمز اور واٹر کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے نظام بنایا جاتا ہے۔ یہ ساری شارٹ ٹرم اور امیڈیٹ، یہ پی ڈی ایم اے بھی کرتی ہے، این ڈی ایم اے بھی کرتی ہے، واساز بھی کرتے ہیں، اور سول ایڈمنسٹریشن بھی کرتی ہے۔ تو اس وقت پی ڈی ایم اے کیا کر رہی ہے اور این ڈی ایم اے؟ دیکھیں جی میں تو سب سے پہلے کہوں گا، آپ بالکل صحیح آپ کا سوال ہے، دونوں کے چیفز کو بلائیے، صوبائی والے بھی، کشمیر میں بھی ہو رہا ہے پرابلم، اور یہ کہتے ہیں جی گلگت بلتستان میں بھی ہے، وہاں کم ہے لیکن ہے وہاں پہ، اور کے پی میں بھی ہے، اور یہ روٹین بن گئی ہے۔ جیسے ابھی ڈاکٹر عسکری صاحب نے فرمایا سڑکیں پہلے بھی تھیں، اور دیکھیں اب جو لانگ ٹرم لیول پہ جو بات میں کرنا آتا ہوں، گورنمنٹ آف پاکستان مسٹ پریس فار دا کاربن کریڈٹس۔ آپ دیکھیں ہم نے یو این کے، جیسے یو این کے وہ سیکرٹری جنرل بھی آئے یہاں پہ، ہم یہ کلائمیٹ چینج کی جو بیماری ہے پوری دنیا میں، یہ ایکو سسٹم جو تباہ کی یہ بڑے ملکوں نے کیا ہے، ہم ان سے پیسے لیں، ان سے فائٹ کریں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں کرپٹو وغیرہ، لیکن یہ چیزیں جس سے ہمیں پیسے ملیں گے، اور ہم، لیکن وہ پیسے جب آئیں وہ انہی چیزوں پہ لگیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں سول ایڈمنسٹریشنز، یہ پلیز میں غیر سیاسی بات کر رہا ہوں، سول ایڈمنسٹریشن جب موجود رہے گی صرف سیاسی رہنماؤں کے جلسے جلوس ارینج کرنے کے لیے، تو ان کی توجہ اس طرح کی ایمرجنسیز میں سے ہٹ جاتی ہے۔ یہ ان کا اسپیشل ٹاسک ہے۔ آپ ڈپٹی کمشنر سے پوچھیں، کمشنر سے پوچھیں، آپ چیف سیکرٹریز کو بلا کے پوچھیں۔ ہاں صاحب، آپ بارہا کہہ چکے ہیں کہ آپ جب تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو یہ ان کی پرائیورٹی میں سے ایک تھا۔ اس وقت جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے وفاق میں اور کے پی میں، کیا آپ کو لگتا ہے ان کی ترجیحات میں
इससे निपटना है। ये देखना आज देखिए पोजीशन मुझे बनी है, मैं तो काम माज़रत से आगे कहूँ चलेगी, कि हाँ। सवाल है कि हर तरफ से मैं पंजाब में भी देखता हूँ, केपी में भी देखता हूँ। केपी में तो कोई हाल ही नहीं है ना जी, अब वहाँ पे तो मुझे सिर्फ सियासत ही नज़र आती है, वो तो मुझे नहीं समझ आता कि चीफ मिनिस्टर साहब किस रुख जा रहे हैं, मुझे तो कभी नज़र नहीं आया। लेकिन इसी तरह चारों सूबों में, वफाक में भी हम ज़्यादा उलझे हुए हैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग पे और मुख्तलिफ मामलात में उलझे हुए हैं कि हमने मुख्तलिफ टारगेट, सिलेक्शन कमीशन ने क्या करना है, अदालतों ने क्या लेकिन करना है। खान साहब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि विफाक सूबों के साथ मिलकर काम करने की बात कर रहा है, सब इसकी मजम्मत कर रहे जी, हैं और अकेला नहीं छोड़ा गया उस मैं सूबे को इसका अर्ज कर देता हूँ। देखें आपने बिल्कुल सही कहा, जिस वक्त ये आफत आ जाती है, आप देखें रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम शुरू हो जाता है। हम कहते हैं, अभी मैं देख रहा था मिनिस्टर इंफॉर्मेशन कहे थे 3 दफ़ा वज़ीर आज़म साहब ने कॉल करके पूछा, कॉल उधर कर दी, वज़ीर आला अच्छा किया, कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन गया, 24 घंटे काम करेगा। भाई ये उस वक्त आप कर रहे हैं जब आफत आ जाती है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आफत आने से पहले आपने क्या किया? जब पंजाब में हो गया, एक सान्या हुआ, क्या सीखा? हाँ, क्या सीखा हमने, क्या फिर? अब देखें, मैं अब यकीन कीजिए कि मैं आज रिपोर्ट्स देख रहा था, जो ही मैंने टीवी पर ये रिपोर्ट देखी, मैं पिछले साल का देखा, पिछले साल भी ये हुआ कि हम क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री को बुला के चंद हदायत दी। आप उनसे सरजनिश करें, आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू करें। क्या लोगों को आपने रोका? उनके लिए बिल्कुल ये बड़ा संजीदा मामला है और बहुत गंभीर होते जा रहा है हर गुजरते वक्त के साथ। अगर इस पर तवज्जो ना दी हमने तो हमारी आने वाली नस्लें तो इसकी नज़र हो जाएंगी और तबाही ही हमारा मुकद्दर बनेगी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।